बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली। मोहतरम हाज़रीन व सामीन किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, आज 23 दिसंबर 2023 है और अल्लाह के फजल और करम से अपना 15 रोज़ा दर्स हम अपने वक्त मुकर्रर के ऊपर शुरू कर रहे हैं। सूरह नाम हमारी चल रही है। सूरह नाम की आयत नंबर 41 तक हम पढ़ चुके हैं। आज इंशाअल्लाह हम आयत नंबर 42 से अपने दर्स की इब्तिदा कर रहे हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलक़द अरसलना इला उममिन मिन क़ब्लिक, और यकीनन हमने भेजे तुमसे पहली उम्मतों की तरफ भी। क्या भेजे? अपने पैगामात या अपने पैगाम्बर जो पैगाम अल्लाह के लेके आते हैं। तो फरमाया कि तुमसे पहली उम्मतों की तरफ भी अल्लाह ताला ने अपने पैगामात और अपने पैगम्बर भेजे। फिर क्या किया कि फ़अख़ज़नाहुम बिलबासाइ वद्दर्राइ लअल्लहुम यतज़र्रऊन। फिर हमने उन लोगों को पैगाम पहुँचाने के बाद उनको फिर पकड़ा, उनके ऊपर गिरफ्त की, सख्ती से और तंगी से और तुर्शी के ज़रिए उनकी पकड़ की। लअल्लहुम यतज़र्रऊन, ताकि वो गिड़गिड़ाएँ, अल्लाह की तरफ रुजू करें। यानी कि जो लोग नाफरमानी में लग जाते हैं, पहली उम्मतों में भी ये चीज़ आती रही, तो अल्लाह ताला अपने पैगम्बर भी भेजता रहा, पैगामात पहुँचाता रहा। लेकिन इंसान जब खुशहाली में होता है उसको चीज़ असर नहीं कर रही होती, तो अपने मस्ती में मगन होता है। लेकिन जब कोई बुरा वक्त आता है फिर इंसान जो है अल्लाह की तरफ पलटता है, एक तरफ रुजू करता है, उसको अल्लाह ताला याद आता है। ये इंसान के एक फितरत में ये चीज़ है कि जब बुरा वक्त इंसान के ऊपर आता है तो इंसान अल्लाह को याद करता है। जो इंसान यानी कि अपने असल फितरत के ऊपर होता है, जो कि बहुत ज़्यादा बिगड़ ना गया हो, क्योंकि पैदाइशी तौर पर जो है हर शख्स वो इस्लाम पर ही पैदा होता है, तो ये उसके अंदर एक फितरी तौर पर चीज़ अल्लाह ने रखी है कि जब बुरा वक्त कोई भी मुश्किल वक्त आता है तो इंसान बेख्तियारी में भेजा वो अल्लाह को याद करता है। तो अल्लाह ताला तज़किरा कर रहा है कि पहली उम्मतों की तरफ भी पैगाम भेजे गए, लेकिन पैगाम को जब उन्होंने नहीं सीरियस लिया तो अल्लाह ताला ने उनको पकड़ भी की, थोड़ी सी उनको तकलीफ पहुँचाई, उनको अज़ियत, थोड़ी सी मुश्किल वक्त उनको दिखाया कि ताकि वो पलटें, अल्लाह की तरफ ज़रा गिड़गिड़ाएँ, अल्लाह की तरफ रुजू करें, उनको अल्लाह याद आए। तो क्या हो गया? फलौला इज़ जाअहुम बासुना तज़र्रऊ। तो फिर क्या हुआ? उन लोगों ने क्यों नहीं वो गिड़गिड़ाए जबकि हमारा अजाब, हमारी सख्ती उन तक पहुंच गई, तो फिर वो क्यों नहीं गिड़गिड़ाए? यानी कि ऐसे लोग भी होते हैं जो कि इस हद तक भी चले जाते हैं कि वो मुश्किल वक्त में भी अल्लाह को याद नहीं करते, वो उस दर्जे तक चले जाते हैं गोया कि एक तरह के वो मोहर शुदा लोगों में चले जाते हैं। इसके लिए आमतौर पर एक मिसाल बयान की जाती है कि इंसान जब कोई बुराई करता है, कोई गुनाह करता है, तो गोया कि उसके दिल के ऊपर एक स्याह दाग होकर लग जाता है। तो वो दाग जो इंसान दोबारा फिर नेकी करता है, तौबा ताइब करता है, वो दाग साफ हो जाता है। लेकिन जब इंसान गुनाहों का आदी होता चला जाता है, ऐसे आदी मुजरिम बन जाता है, फिर वो गुनाह पे गुनाह करता चला जाता है और वो स्याह धब्बे जो हैं उसके दिल पे होकर लगते जाते हैं, लगते चले जाते हैं, यहाँ तक करते करते उसका पूरा दिल ही स्याह हो जाता है। जब उसको तौबा की तौफीक नहीं होती, जब वो यानी कि मुसलसल वो अल्लाह की हिदायत को इग्नोर ही करता चला जाता है, तो फिर वो गुनाहों के अंदर ही मुलविस होता चला जाता है, आदी मुजरिम बन जाता है। तो यहाँ तक फिर उसका वो नतीजा आ जाता है कि सारा दिल उसका स्याह हो जाता है, सख्त हो जाता है। तो फिर वो बुरे वक्त में भी फिर वो अल्लाह को याद नहीं करता। और ऐसे लोग बाकायदा देखने में भी आते हैं, हमने खुद यानी कि देखे। दूर की बात नहीं है, हमारे यहाँ जो नीचे मोची होता था, आप लोग जानते हैं, वो चला गया दुनिया से अब बेचारा, अल्लाह ताला उसकी गलतियों से दरगुजर करे। तो उसके अंदर यानी कि ये था, हालांकि बहुत बुरे वक्त में अंदर वो चला गया था। तो उसके आखिरी दिनों में भी जो उससे पूछा गया कि हाँ भाई अब तेरा क्या हाल है, तो इस वक्त में है, शायद कि उसको अल्लाह याद आया तो उसको पता चल जाता कि भाई मैं गलती में था जो मैं इस नतीजे तक पहुँचा। लेकिन अफसोस की बात हुई कि उस वक्त भी उसको अल्लाह नहीं याद है, उस वक्त भी वो उसी रविश के ऊपर था, वो वहीं उम्मीद लगा के बैठा हुआ था जिन्होंने उसका सारा बेड़ा गर्क किया था। वो यानी कि आखिरी वक्त में भी उसको उसी पोजीशन पर था जहाँ पे उसको नहीं होना चाहिए था। और उसके चंद दिनों के बाद फिर उसका टाइम आ गया, वो चला गया। तो यानी कि कुछ ऐसे भी बदनसीब हो जाते हैं बेचारे के, जिनको बुरे वक्त में भी जो है वो अल्लाह भूल चुका होता है, बुरे वक्त में भी उनको अल्लाह याद नहीं आता। वो अल्लाह ताला यहाँ पे कह रहे हैं कि क्यों ना हुआ, जब सख्ती हमारी तरफ से आई तो क्यों नहीं वो गिड़गिड़ाए, फिर भी क्यों अल्लाह की तरफ वो नहीं रुजू लाए। क्या हुआ कि वलाकिन कसत कुलूबुहुम, कि उनके दिल सख्त हो गए। वज़य्यना लहुम शैतानु मा कानू यामलून, और शैतान ने उनको जो भी अमाल थे, जो अमल करते थे, उनको मुज़य्यन कर दिखाए थे। यानी कि वो काम जो कर रहे थे, हालांकि वो काम गलत था, लेकिन शैतान ने उनको ऐसा मुज़य्यन कर दिया, ऐसा खूबसूरत करके दिखा दिया काम, कि वो उस गलत काम को ही सही समझ कर करने में लगे, वो समझते थे हम सही कर रहे हैं, वो उसी चक्कर में लगे रहे और दिल को इतना सख्त कर बैठे कि वो पूरे वक्त में भी अल्लाह की याद की तरफ वो नहीं आया। ये यानी कि इंसान के लिए सबसे एक किस्म का ख़तरनाक वक्त होता है कि इंसान बुराई को बुराई समझे ही ना, बुराई कर रहा हो, देखने में उसको अच्छी लग रही हो। एक तो वो है ना कि इंसान बुराई कर रहा है, उसको पता है, इंसान चोरी चोरी कर रहा है, उसको पता है चोरी गलत है, कि फिर भी वो कर रहा है कि वो अपनी आदत के मुताबिक कर रहा है। क्योंकि उससे पूछोगे वो कहेगा हाँ चोरी है तो गलत है, वो ये नहीं कहेगा चोरी करना बहुत अच्छा काम है।
تو یہ اس میں ہوتا ہے کہ پھر بھی چانس ہوتا ہے کہ اس کو کم از کم احساس ہے کہ کام میں غلط کر رہا ہوں، پھر بھی وہ کر رہا ہے، لیکن اس میں انسان امید کر سکتا ہے کہ کبھی نہ کبھی وہ پلٹ آئے گا، توبہ کر لے گا، واپس آ جائے گا، اس کو احساس زندہ ہے۔ لیکن انسان اگر اس نتیجے پہ پہنچ جائے کہ اس کو برا کام برا لگ ہی نہیں رہا، وہ اس کو اچھا ہی سمجھ کے کر رہا ہے، تو ظاہر ہے پھر وہ پلٹے گا کہاں سے؟ وہ تو خود بھی اس پہ لگا رہے گا، اوروں کی بھی تلقین کرے گا بھائی تم بھی کرو، یہ بھی اچھا کام ہے۔ جس کی سب سے بڑی مثال آج کل کے ہمارے یہاں جو زیادہ تر بدعات اور خرافات اس قسم کی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، اب اس پہ حالانکہ اگر ڈیپلی اس کی اسٹڈی کی جائے تو پتہ لگتا ہے کہ وہ پیچھے سے غلط ہے، ان کی کوئی بیس بنیاد نہیں ہوتی، لیکن کرنے والے ان کو اچھا سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں، اس کو نیکی سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں، اور بلکہ اس کے نہ کرنے والے کو برا سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ نہیں کر رہے، گویا سمجھ رہے کہ گناہ کر رہے، برا کام کر رہے ہیں۔ تو یہ وہ یعنی کہ درجہ ہوتا ہے جہاں پہ معاملہ بڑا خطرناک ہو جاتا ہے کہ انسان برائی کو برائی سمجھے ہی نہ۔ تو یہ وہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ تذکرہ کیا کہ ان کے دل کیوں سخت ہو گئے، کہ ان کے برے اعمال کے جو تھے وہ شیطان نے ان کو مزین کر کے دکھا دیا تھا کہ وہ اچھا سمجھ رہے تھے اس کو۔ تو اس چیز کی ہمیں خاص طور پہ اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس احساس کو ضرور زندہ رکھے کہ ہم برائی کو برائی سمجھیں، کم از کم ایسا نہ ہو کہ وہ وقت آ جائے کہ انسان برائی کو برائی سمجھے ہی نہ، اس کو اچھائی سمجھ کے کرتا چلا جائے، پھر وہ آپ سے بڑی مشکل ہو جاتی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ فلما نسوا ما ذکروا بہ، پھر جب انہوں نے بھلا دیا اس چیز کو جو ان کو نصیحت کی گئی تھی۔ کیا نصیحت کی گئی تھی؟ کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، اللہ طرف سے یہ نصیحتیں بھری پڑی ہیں قرآن کے اندر کہ یہ کام تم نے کرنا ہے، یہ کام نہیں کرنا، جس کو ہم عام زبان میں ڈو اینڈ ڈونٹس کہتے ہیں۔ تو جب وہ انہوں نے ڈو اینڈ ڈونٹس کو بھلا دیا، ان نصیحتوں کو بھلا دیا جس کو انہوں نے کی گئی تھیں، پھر اللہ تعالیٰ نے دوسرا راستہ کیا کہ فتحنا علیہم ابواب کل شیء، ہم نے ان کے اوپر ہر چیز کے دروازے کھول دیے۔ یہ وہ بات یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کچھ لے کے بھی آزماتا ہے، کوئی دے کے بھی آزماتا ہے۔ پہلی جو پوزیشن تھی جب ان کے اوپر سختی آئی، تنگی آئی، وہ گویا کہ کچھ لے کے آزمائش اللہ نے کی، کہ کچھ تنگی آئی، کچھ لے لیا اللہ تعالیٰ نے، وقت تو تنگ ہوا تھوڑا سا، ایک وہ آزمائش آئی کہ اس آزمائش میں انسان اللہ کی طرف پلٹے۔ یہ بھی وہ نہیں اس طریقے سے نہیں پلٹے، تو اللہ نے دوسرا بھی ذریعہ اس میں آزمایا کہ ان کو دے دیا سارا کچھ، کوئی جس طرح کوئی دے کے آزماتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے دروازے کھول دیے کہ لو کرو، ہر چیز کی فراوانی ہوگی۔ اب اس میں جو انسان سمجھدار ہوتا ہے، جس کی ضمیر زندہ ہوتا ہے، جس کی ہوش کام کر رہی ہوتی ہے، وہ اچھے وقت میں بھی الرٹ ہو جاتا ہے کہ یار اتنا اچھا میرے پاس وقت آیا، وہ اس وقت بھی اللہ کو یاد کرتا ہے کہ اللہ کہیں میرے سے کوئی غلطی نہ ہو جائے، کہ اچھا میرے سے کہیں چھن نہ جائے، کیونکہ اچھے وقت کے بعد پھر وہ برا وقت ہی آنا ہوتا ہے، کیونکہ برا وقت ہے پھر تو امید کر سکتے ہیں آپ ذرا برا وقت گزر جائے گا، چلو اچھا وقت آئے گا، لیکن اچھا وقت چل رہا ہے آلریڈی، تو اس کے وقت وہ گزر گیا تو ظاہر آگے تو برا وقت ہی آنا رہ جاتا ہے، اچھے تو اور اچھا کیا ہوگا۔ تو وہ اس وقت میں بھی اپنے آپ کو محتاط رکھتا ہے، بلکہ زیادہ محتاط ہو جاتا ہے، اللہ تک رجوع کرتا ہے کہ یا اللہ تیری کرم نوازی ہے جو بھی تو کر رہا ہے، پتہ نہیں میری کون سی نیکی ہے جو بھی ہے، تو اس وقت اپنے آپ کو وہ زیادہ ان کے سمجھداری کا تقاضا یہ ہے کہ اس وقت اپنے آپ کو زیادہ انسان الرٹ کر لے کہ کہیں میرے ساتھ کوئی غلطی نہ ہو جائے، کوئی میرے سے کوئی کوتاہی ایسی نہ ہو جائے جس سے یہ اچھا وقت جو ہے کہیں میرے ہاتھ سے جاتا نہ رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دونوں طریقے سے ان کو آزمایا، دونوں ان کو مواقع دیے، پہلے سختی سے بھی کیا لیکن وہ نہیں کام ہوا، پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، سارے ان کے اوپر ہر چیز کے وہ دروازے کھول دیے، باب کل شیء حتی اذا فرحوا بما اوتوا، حتیٰ کہ وہ وقت آ گیا کہ وہ جو کچھ ان کو دیا گیا تھا اس کے اوپر اترانے لگ پڑے، خوش ہونے لگ پڑے بڑا، کہ یہ تو میں نے اپنے گویا کہ زور بازو سے حاصل کیا، یہ تو میری بڑی قابلیت ہے جس سے میں نے یہ حاصل کر لیا ہے۔ جب یعنی کہ اس طرف سے بھی ان کو عقل نہ آئی، وہ سمجھنے لگے کہ بڑا میرے کمال ہو گیا یہ، پھر کیا ہو گیا، اخذناہم بغتۃ فاذا ہم مبلسون، پھر اچانک ہم نے ان کو پکڑ لیا، اچانک پھر اللہ طرف سے ایسا برا وقت آ جاتا ہے کہ انسان بڑا خوش خوش چلتا جاتا، اچانک سے کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے، کوئی ایسا معاملہ ہو جاتا ہے کہ انسان ایک دم ایسے سے الٹ ہو جاتا ہے، ایک دم بستر پہ پڑ گیا اچانک، یا اچانک انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ انسان سے یعنی کہ سیدھی سی موٹی سی مثال ہے، کتنی مثالیں ایسی ہیں کہ انسان بڑی بڑی پلاننگیں کر رہا ہوتا ہے، بڑے اپنے نشے میں گھوم رہا ہوتا ہے کہ میں پتہ نہیں یہ کر لوں گا وہ کر لوں گا، ایک لمحہ لگتا ہے انسان ادھر سے ادھر پہنچ جاتا ہے، سب کا سب دھرے کا دھرا رہ جاتا ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ جب وہ کسی طریقے سے بھی نہیں ان کو بات سمجھ آئی، پھر اچانک پھر ہمارا عذاب، ہماری سزا جو ہے وہ ان کے اوپر آ گئی، اچانک انہوں نے پکڑ لیا، فاذا ہم مبلسون، پھر اسی وقت پھر وہ نا امید ہو کے رہ گئے، یعنی کہ وہ رہ گئے، مایوس ہو کر رہ گئے۔ یہاں پہ مبلسون کا لفظ آیا تھی، اس سے لفظ ابلیس بھی بنتا ہے کہ وہ بھی گویا کہ مایوس ہو گیا تھا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، تو اس نے توبہ نہیں کی تھی، اس لیے اس کو ابلیس بھی کہا جاتا ہے۔ تو کیا ہو کہ فاذا ہم مبلسون، تو وہ مایوس ہو گئے بالکل کہ اب وہ کچھ نہیں ہو سکتا ہمارا۔ تو یہ یعنی کہ وہ وقت ہوتا ہے جو انسان کے لیے سمجھنے کے لیے ہوتا ہے، انسان اچھے وقت میں برے وقت میں دونوں حساب سے اللہ کو یاد ضرور رکھنا چاہیے۔ اللہ نے اچھا وقت دیا، وہ اس وقت زیادہ اللہ کو یاد رکھے تاکہ وہ ہاتھ سے چلا نہ جائے وقت کہیں۔ پھر ہمیں کیا ہوگا، فقطع دابر القوم الذین ظلموا، پھر جڑ کاٹ دے گی ان لوگوں کی، کن لوگوں کی، الذین ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا۔ اب ظلم دونوں طریقے سے ہوتا ہے، انسان دوسروں کے اوپر بھی ظلم کرتا ہے، لیکن قرآن میں اللہ نے جگہ جگہ کے وہ بھی لوگ بتایا کہ جو کہ اپنی جان پہ خود ظلم کرتے ہیں، اللہ کہتا ہے ہم نے نہیں ان پر ظلم کیا، انہوں نے اپنی جان پہ خود ظلم کیا۔ تو یہاں پہ دونوں طریقے کا یعنی کہ ظلم ہو سکتا ہے، وہ ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی کہ جنہوں نے ظلم کیا، چاہے وہ دوسروں کے ساتھ کیا ہو چاہے اپنوں کے ساتھ کیا ہو۔ اور ظلم اندھیرے کو بھی کہا جاتا ہے، نور کے مقابلے میں بھی ظلمات کا لفظ آتا ہے
تو یہاں پہ اپنے سمجھنے کے لیے ہم دونوں مفہوم اس کے دیکھ سکتے ہیں کہ جو لوگ اندھیرے میں پڑے رہے، انہوں نے خود اپنے آپ کو اندھیرے میں رکھا یا دوسروں کو اندھیرے میں رکھا، اور وہ ان کی جو ہے وہ جڑ کاٹ دی گئی۔ تو اس میں اندھیرا یعنی کہ انسان اس روشنی سے فائدہ نہیں اٹھا رہا جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ انسان کو قرآن کی روشنی ہے، اللہ تعالیٰ کی ہدایات جتنی ہیں، نشانیاں ہیں، یہ سب انسان کے لیے ایک روشن دلائل ہے۔ انسان کو اس سے یعنی کہ حاصل کرنی چاہیے روشنی اس کی، اور اس سے ذریعے اپنا راستہ سیدھا دیکھنا چاہیے۔ لیکن جو اپنے آپ کو اندھیرے میں رکھے، اس روشنی سے فائدہ ہی نہ اٹھائے، تو وہ جو ہے پھر وہ جڑ کاٹنے والی بات اس کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ پھر کیا ہوا کہ الحمد للہ رب العالمین، اور تعریف جو ہے وہ پھر اللہ ہی کی ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے، یعنی کہ وہ تعریف اسی کی باقی رہ گئی، باقی جو تھے ظالم ان کی پھر جڑ کاٹ دی گئی اللہ کی طرف سے اچانک جب پکڑ آئی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے ذریعے مخاطب کروا رہا ہے، فرمایا کل کہہ دو ان سے کہ ارائے تم، کیا تم نے دیکھا غور کیا چیز کے اوپر کہ ان اخذ اللہ سمعکم و ابصارکم و ختم علی قلوبکم، کہ اگر اللہ تعالیٰ لے جائے تمہاری سماعت اور تمہاری بصارت اور ختم علی قلوبکم، تمہارے دلوں پر مہر لگا دے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے جسمانی طور پہ نعمتیں دی ہیں، ان میں سے سمجھو کہ عظیم ترین نعمتوں کا یہاں پہ تذکرہ کیا کہ سماعت اور بصارت، یعنی ویسے تو انسان کی سارا جسم انسان کی نعمت ہے، ایک ایک چیز ہے ہم اپنی اہمیت رکھتی ہے، لیکن سماعت اور بصارت دونوں ایسی اہم ترین چیزیں ہیں کہ ان میں سے ایک چیز بھی انسان کے پاس اگر نہیں ہے، وہ کچھ دونوں نہ ہو، پھر تو انسان بالکل ہی بیکار کسی کام کرنے کہ انسان کی آنکھیں نہیں ہیں تو انسان دیکھے کہ اس کی زندگی میں کیا رنگ باقی رہ جاتا ہے۔ اس کے برعکس انسان کے جو ایک انگلی نہ ہو، یا ایک ہاتھ بھی نہ ہو، ایک بازو بھی نہ ہو فرض کرو، وہ پھر بھی زندگی میں کچھ نہ کچھ رنگ دیکھ لیتا ہے، کوئی نہ کوئی زندگی کو انجوائے کر لیتا ہے۔ لیکن انسان کی آنکھیں نہ ہو، اس کی زندگی بہت زیادہ خطرناک اندھیرا ہو جاتی بالکل۔ یا کسی شخص کے کان ہی نہ ہو، کچھ سننے کے لائق نہ ہو، جو سن نہیں سکتا وہ بول بھی نہیں سکتا، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سن کے ہی سیکھتا ہے، بولتا ہے۔ تو جو یہ چیزیں چھن جائیں انسان سے، انسان کی زندگی بالکل یعنی کہ مفلوج ہو کے رہ جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان قیمتی ترین چیزوں کے نام لے کے بتایا کہ تمہارے سے یہ چیزیں تمہاری چھین لی جائیں، کہ اتنی بڑی نعمت اللہ نے تمہیں دے رکھی ہے جس کا کوئی نعمت بدل نہیں ہے، وہ چیزیں اگر تم سے چھن جائیں، وہ ختم اعلیٰ قلوبکم، اور تمہارے دلوں پر مہر لگ جائے۔ اب قلوب کا مطلب عام طور پہ دل ہی لیا جاتا ہے، ویسے قلب ویسے کہا جاتا ہے قلب چیز کو الٹنے پلٹنے کو، انسان کے اندر جو ایک تبدیلی لانے کا جو مادہ ہوتا ہے نا، کہ انسان ادھر سے ادھر ہو، غلط سے صحیح کی طرف آئے، اچھے برے کی پہچان کرے، انسان کے اندر یہ الٹنے پلٹنے کا جو ایک صلاحیت ہے، اس کے لیے اصل میں یہ قلوب کا لفظ ہے، قلب۔ ویسے دل کے لیے افئدہ کا لفظ بھی آتا ہے، فؤادہ کا لفظ بھی آتا ہے، تو یہ قلب جو ہے خالی دل تک محدود نہیں ہے، اس کا مفہوم اس سے ذرا بڑا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تمہاری اس چیز کے اوپر مہر لگا دینا کہ جس حالت میں ہو تم اسی حالت میں رہ جاؤ، اپنے آپ کو چینج بھی کرنے کے لائق نہ رہو، اس حالت میں تمہیں پہنچا دے اللہ تعالیٰ۔ پھر من الہ غیر اللہ، کون ہوگا پھر اللہ کے سوا ایسا الہ، ایسا معبود یاتیکم بھی، جو تمہیں یہ چیزیں لا کے دے دے؟ کوئی بھی نہیں لا سکتے یہ چیزیں، کتنا بھی کوئی پاورفل ہو جائے، کتنا بڑا سائنسدان بھی کچھ بھی ہو جائے، یہ چیزیں پیدائشی طور پر جو بیچارے نابینا ہوتے ہیں وہ رہ جائیں اسی طریقے سے رہ جاتے ہیں، ساری ساری زندگی ان کی رہ جاتی ہے۔ ہاں کوئی اللہ تعالیٰ کو سبب بنا دے تو الگ بات ہے، لیکن اس کے سوا کوئی کسی کے اندر یہ طاقت نہیں ہے۔ وہ عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا جو کہ لوگوں کو آنکھیں مل جاتی تھیں، وہ بھی اللہ کے حکم سے ہی تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے کون اللہ کے سوا ایسا ہے جو تمہیں یہ چیزیں تمہیں عنایت کر دے کہ تمہارے سے صلاحیتیں یہ چھن جائیں۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنا یعنی کہ پاور شو کر رہا ہے کہ تم کیا تمہارے اندر طاقت ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی تمہیں دی ہوئی نعمتیں ہیں، اس کے علاوہ تمہارے کوئی طاقت نہیں ہے۔ انظر کیف نصرف الآیات، دیکھو اس سے ہم کس طریقے سے آیات پھیر پھیر کے تمہارے سامنے لے کے آتے ہیں، کس طریقے سے تمہیں سمجھاتے ہیں۔ اب یہ نصرف الآیات، آیات کی تصریف جو ہے یہ قرآن آیات کے حوالے سے بھی کہا جاتا ہے کہ آیتیں پھیر پھیر کے پلٹ پلٹ کے ہمارے سامنے آتی ہیں، اور یہ دنیا کے اندر بھی جن نشانیاں ہیں یہ بھی اسی طریقے سے کہ پھیر پھیر کے ہمارے سامنے آتی ہیں، پلٹ پلٹ کے ہمارے سامنے آتی ہیں۔ کئی واقعات ہم دیکھتے ہیں کہ انسان بڑی عبرت حاصل کرتا ہے، کسی کو فوت کی بھی چلا جاتا ہے، کہیں بھی چلا جاتا ہے، وقتی طور پر انسان کو عبرت حاصل ہوتی ہے، لیکن پھر تھوڑی دیر بعد چلا جاتا ہے وقت، پھر انسان بھول پڑ جاتا ہے، پھر کچھ عرصے بعد پھر ایسا کوئی واقعہ پیش آ جاتا ہے، پھر انسان اس کے اندر آتا ہے، پھر وہی یادیں تازہ ہوتی ہیں۔ تو یہ پلٹ پلٹ کے نشانیاں ہماری زندگی میں بھی آ رہی ہوتی ہیں، اور قرآن کا بھی یہی اسلوب ہے کہ اس کے اندر واقعات پلٹ پلٹ کے دوبارہ دوبارہ آ رہے ہوتے ہیں تاکہ انسان کی مستقل طور پر یاد دہانی ہوتی رہے۔ تو اللہ بتا رہا ہے کہ دیکھو ہم کیسے پھیر پھیر کے آیات تمہارے سامنے نشانیاں لے کے آتے ہیں۔ ثم ہم یصدفون، پھر بھی وہ اس سے یصدفون صدف کر جاتے ہیں، گویا کہ عام طور پہ اس پہ معنوں میں یورزون آتا ہے ایسے موقعوں پہ کہ اعراض کر جاتے ہیں، منہ پھیڑ جاتے ہیں، لیکن یہاں پہ یصدفون کا لفظ ہے، قرآن ٹھیک سا لفظ ہے، قرآن بہت کم استعمال ہوا ہے، یہ یعنی کہ انتہائی سرکشی کے لیول پہ جا کے اعراض کرنے کو، بہت برے طریقے سے منہ پھیر دینے کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو اسی سے یعنی کہ صدف کا لفظ قرآن پاک میں آیا اسی لحاظ سے کہ منہ پھیر دینا، پلٹ جانا۔ اب یہ بظاہر لغت وغیرہ میں دیکھا جائے تو اس لفظ کے اکثر زیادہ تر کوئی نیگیٹو قسم کا مفہوم اس کے اندر ہے، اعراض برتنا، یا کہ کہا جاتا ہے کہ اونٹ کی ٹانگوں کا جو ٹیڑھا پن ہوتا ہے اس کو بھی بعض دفعہ کہا جاتا ہے، اس طرح پہاڑ کے کنارے ہیں ان کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ اب یہ صدف کا لفظ لوگوں نے اپنی بچیوں کے نام بھی رکھے ہوتے ہیں، اب مجھے سمجھو کس لاجک کے تحت یہ نام رکھتے ہیں، صدف نام ہوتا ہے کہیں سننے میں آتا ہے،
تو بہرحال لغت میں تو اس کا کوئی عجیب سا ہی مفہوم لگتا ہے کہ پتہ نہیں کوئی ہوگی ان کو لاجک شاید وہ رکھتے ہوں گے نام بھی. تو بہرحال اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ساری آیات دیکھنے کے بعد بھی وہ یصدفون کر جاتے ہیں, منہ پھیر جاتے ہیں, اعراض کر جاتے ہیں, اس سے سبق حاصل نہیں کرتے. نشانی جو اللہ بار بار دکھا رہا ہے, نشانی کیوں دکھا رہا ہے؟ تاکہ ہم اس سے سبق حاصل کریں. جب نہیں حاصل کرے تو سمجھو مجھ سے صرف نظر کر کے ہم نے اعراض کر دیا, اس کو چھوڑ دیا. پھر فرمائے گا کل کیا تو ان سے ارایتکم, تم نے پھر غور کیا دیکھا اس چیز کے اوپر کہ ان اتاکم عذاب اللہ بغتۃ, کہ اگر اللہ کا عذاب تم پر اچانک سے آ جائے, او جہرتن, یا واضح طور پر آ جائے, تم دیکھ لو جی عذاب چلا آ رہا ہے, یہ کرونا پھیل گیا, دیکھ رہے ہیں آ رہا ہے, چلا آ رہا ہے, کس ٹائم بھی آ جائے گا, کیا کر لو گے تم؟ اگر اچانک سے بھی آ جائے یا دیکھ کر بھی آ جائے, هل یہلک الا القوم الظالمون, کہ اس طرح کا عذاب آ جائے اللہ کا تو پھر کون ہلاک ہوگا سوائے ظالموں کے؟ یعنی کہ ظالم تو ہلاک ہی ہوں گے, وہی ہوں گے ہلاک, اور اس کے علاوہ کون ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ایک سوال یہاں پہ پیدا کر رہا ہے, حل یہلک, کون ہلاک ہوگا پھر؟ الا القوم الظالمون, مگر ظالم قوم. جو وہی ظلم والی بات آ گئی دوبارہ کہ ظلم کرنے والے اپنے ساتھی دوسرے ساتھی اندھیروں میں رہنے والے وہی ہلاک ہوں گے, اس کے علاوہ کوئی اور ہلاک نہیں ہوگا. یہ بھی یہاں پہ ایک نشانی آتی ہے کہ اللہ کی طرف سے عذاب آتا ہے, کوئی سختی آتی ہے, تو پھر ہلاک وہی لوگ ہوتے ہیں جو کہ ظالم ہوتے ہیں. کیونکہ انبیاء کے قوموں کے سب جب عذاب آتے تھے سارے, تو اللہ تعالیٰ پہلے ان لوگوں کو نکال لیتا تھا کہ اپنی قوم کو, جیسے نوح علیہ السلام کی قوم کشتی میں نکال لی گئی اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم نکال لی گئی. تو ظالم لوگ جو ہیں وہی اللہ تعالیٰ ہلاک کرتا ہے عذاب کے ذریعے. جو بے گناہ لوگ ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ہلاک نہیں کرتا, ان کو بچا لیتا ہے اللہ تعالیٰ. پھر ہمارے کو وما نرسل المرسلین الا مبشرین و منذرین, ہم نے جو بھی پیغمبر بھیجے, ہم نہیں کوئی بھی پیغمبر بھیجے مگر کس لیے؟ الا مبشرین, خوشخبریاں سنانے والے, وہ منذرین, اور ڈرانے والے, خبردار کرنے والے, الرٹ کرنے والے. یعنی جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھیجے, پیغامات دنیا میں بھیجے, ان کے دو مقاصد رہے, جو کہ اچھے کام کرنے والے ان کو خوشخبریاں سنائی جائیں کہ تم اچھے راستے پہ جا رہے ہو, تمہارے انعامات ہے, دنیا میں بھی تمہارے لیے کامیابی ہے, آخرت میں بھی کامیابی ہے. اور اس کے برعکس جو نافرمانیاں کرنے والے, ان کو متنبع کر دیا جائے, ان کو الرٹ کر دیا گیا, دیکھو تم راستے پہ جا رہے ہو, یہ راستہ گڑھے کی طرف جا رہا ہے, تم نے گر جانا, آخر کا تم میں پکڑ میں آ جانا ہے. اصل مقاصد یہی اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ تذکرہ کیا اس چیز کا. تو فرمایا کہ نہیں ہم نے پیغمبر بھیجے مگر خوشخبری سنانے والے اور ڈرانے والے, الرٹ کرنے والے. فمن آمنا, تو جس نے بات کو مان لیا, ایمان لے آیا. ایمان لانے کا مطلب اصل میں بات کو مان لینا ہوتا ہے. ہمارے عام طور پہ ایمان کا مفہوم بھی ہم کچھ عجیب سا ہی سمجھتے ہیں ہمارے ذہنوں میں. ایمان کا مطلب اصل میں بات کو مان لینا, جو بات کہی گئی وہ آپ نے مان لی, اس کی تصدیق کر دی, کہ آپ ایمان لے آئے. نہیں مانی تو آپ نے کوئی کفر کر دیا. یہ ایک سیدھا سیدھا مفہوم ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے فمن آمنا, تو جس نے بات کو مان لیا, ایمان لے آیا, وہ اصلح, اور پھر اس نے اصلاح کر لی اپنی. خالی زبانی کلام میں نہیں کہ ہاں جی مان لیا بات تو ٹھیک ہے جی, خالی ٹھیک ہے کہ نہیں, اس کے بعد اپنی اصلاح بھی کر لی, اپنے آپ کو سنوار لیا, اپنے غلطی کو دور کر لیا. پھر کیا نتیجہ؟ فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون, پھر ان کے اوپر کوئی خوف نہیں ہوگا اور کوئی غم نہیں ہوگا. اور یہ خوف اور غم سارے کو قیامت کے ساتھ نہیں جڑا ہوا, جنرل بات کہہ لیتا ہے کہ دنیا میں بھی اس کو پھر کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہوگا, آخرت میں تو ظاہر ہے کہ نہیں ہوگا. اور یہ چیز ہم خالی ان چیزوں کو قیامت ساتھ عام طور پہ ہم جوڑ لیتے ہیں. ایک اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اس کا وہ نظارہ کراتا ہے کہ جو اللہ کے راستے پہ چلتے ہیں, صحابہ کرام کی زندگی سب سے بڑی مثال ہے اس چیز میں, کہ جب وہ چلیں اللہ کے راستے کے اوپر تو انہوں نے دنیا کو فتح کیا, دنیا سے کوئی ان کو خوف اور غم نہیں ہوا, پھر وہ کامیاب ہوئے دنیا میں بھی, آخرت میں تو وہ تھے ہی کامیاب, دنیا میں ان کو بشارتیں مل چکی تھیں. تو یہ خوف اور غم دونوں طریقے ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی نہیں رکھے گا اور آخرت میں بھی نہیں رکھے گا. اور پھر میں کہ والذین کذبوا بآیاتنا, پھر جو الٹ آ گیا, دوسرا رخ آ گیا کہ جو لوگ ہماری نشانی کو جھٹلاتے ہیں, پھر اگنور کر دیتے ہیں, نہیں سیریس لیتے اس کو, ان کے لیے کیا یمسہم العذاب, ان کو پھر عذاب آپ پکڑتا ہے. پھر وہ عذاب سے نہیں پھر بچ سکتے, عذاب ان کو پکڑ لے گا. ان کو بما کانوا یفسقون, کیوں؟ کیونکہ انہوں نے فسق کیا, نافرمانی کی, وہ اپنے حدود سے باہر نکل گئے. جو اللہ نے حدود کھینچی تھی, ایک دائرہ کی کہ تم نے اس کے اندر اندر رہنا ہے, وہ اس سے باہر نکل گئے, تو وہ عذاب سے نہیں پھر وہ بچ سکیں. اللہ کی تکلیف ان کو پہنچے گی, دنیا میں بھی پہنچ جائے گی, آخرت میں تو پہنچنی ہے. کیونکہ دنیا میں بھی پہنچی, جن لوگوں نے نافرمانیاں کی ہیں وہ دنیا میں بھی پکڑ میں آ جاتے ہیں, کسی انداز میں بھی آ جائیں, چاہے ہمیں کوئی ایکسیپشن الگ ہوئے, لیکن جنرلی رول یہی رہا ہے کہ دنیا میں بھی ان کو عذاب ہوئے ہیں, لوگ پکڑ میں آئے ہیں, آخرت ان کی برباد ہونی. فرعون کو دیکھ لو, کفار مکہ کو, مشرکین کو دیکھ لو, سب دنیا میں بھی اللہ نے ان کو پکڑ کی ہے, آخرت میں تو ہونی. پھر فرمایا آخری آیت جو ہے یہ بڑی یعنی کہ سمجھنے لائق ہے. کل کہہ دو ان سے کہ لا اقول لکم عندی خزائن اللہ, میں نے تم سے یہ تو نہیں کہا کہ میرے پاس کوئی اللہ کے بہت بڑے خزانے ہیں, تم میرے پاس ڈیمانڈ کرے گا تمہارے محل بنا لو, تمہارے لیے بڑے بڑے باغ ہونے چاہیے, اس قسم کی ڈیمانڈ کرتے تھے نا نبی سے, وہ الٹی قسم کی, کہ اللہ کے نبی کے پاس یہ کیوں نہیں ہے, یہ کیوں نہیں ہے. اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ میں نے تم سے یہ تو نہیں کہا کہ میرے پاس کوئی اللہ کے بڑے بڑے خزانے ہیں, ولا عالم الغیب, نہ میں کوئی غیب جاننے والا ہوں کہ میں مجھے پہلے سے پتہ ہے میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے, ایسا ہی میں نے کوئی دعویٰ نہیں کیا, میں نے تو کہا ہی کبھی نہیں. ولا اقول لکم انی ملک, نہ میں نے تم سے کبھی یہ ہے کہ میں کوئی فرشتہ ہوں, یعنی کہ تم جو میرے سے ڈیمانڈس کر رہے ہو, میں نے کوئی دعویٰ کیا اس قسم کا, تم مجھے کہہ رہے ہو میں یہ دکھا دو, یہ کر دو, وہ کر دو, میرا تو کوئی دعویٰ ہے ہی نہیں اسی قسم کا. بات کتنی سی ہے کہ ان اتبع الا ما یوحی الی, میں صرف اس کی پیروی کرتا ہوں, اس کی اتباع کرتا ہوں جو میرے پاس وحی کی جاتی ہے.
یعنی کہ اللہ کی طرف سے پیغامات ملتے ہیں، ان پیغامات کو میں سنا دیتا ہوں، اسی پیغام پہ خود عمل کرتا ہوں. اور میں نے کون سے اتنے بڑے بڑے دعوے کہ جو تم مجھ سے ڈیمانڈس کر رہے ہو بڑی بڑی کہ میں یہ کر دوں وہ کر دوں، ایسا تو میں نے کچھ کہا ہی نہیں ہے. اب اس میں کئی چیزیں یعنی کہ کلیئر ہوتی ہیں. یہاں پہ خزانوں کو بھی بتا دیا کہ نبی پاک کو خزانے نہیں ہوتے، خزانے سے میں اللہ ہی کیا، انہوں نے کوئی ایسا دعویٰ نہیں کیا. یہاں ہمارے قسم کی بحثیں چلتی ہیں کہ ان کے پاس یہ ہے وہ اللہ دیتا ہے، وہ بانٹتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. عالم الغیب کے بھی آگے ان کے پاس علم غیب ہے اور عطائی ہے، فلاں ہے، کئی قسم کی بحثیں قسم کی چلتی ہیں. لیکن میں کئی دفعہ کہتا ہوں اس قسم کی بحثیں جو ہیں وہ بیسیکلی ہمارے لیے وہ نصاب سے باہر ہوتی ہیں، آؤٹ آف سلیبس. یہ چیزیں ہم اس کے اوپر وقت ضائع کر رہے ہوتے ہیں. اللہ نے قیامت میں ہم سے یہ سوال نہیں کریں کہ بتاؤ نبی کو علم غیب تھا کہ نہیں تھا، یہ ہمارے سے سوال نہیں ہونا. ہم یہ نہیں پوچھے گا بتاؤ اللہ کے نبی کا خزانے تھے کہ، یہ ہمارے سے سوال ہونا ہی نہیں ہے. ہم ان چیزوں کے اوپر زیادہ تر بحثیں چل رہی ہوتی ہیں، ڈبیٹ پہ ڈبیٹ ہو رہی ہوتی ہے. اب اس میں یہ بھی کہا جائے ولا اقول لکم انی ملک، میں یہ بھی نہیں کہتا میں کو فرشتہ ہوں. اب یہاں پہ نور اور بشر کی ہمارے یہاں بحثیں چل رہی ہوتی ہے کہ نبی نور ہے یہ ہیں. اب ملک کے بھی فرشتہ کہتے ہیں کہ میں فرشتہ ہوں ہی نہیں، نور بھی کٹ جاتا ہے یہاں پہ. اب اس میں اور تعویلات کرتے ہیں کہ وہ اس طرح ہیں اور اس طرح ہیں. کوئی چیز ہمیں بحث کرنے کی ضرورت ہی نہیں. اللہ نے کوئی پوچھنا کہ بتاؤ نور تھے یا بشر تھے، ہمارے سے سوال ہونے ہی نہیں. ہم کیوں اس پہ وقت ضائع کریں؟ ان چیزوں پہ لگائیں جن سے ہمارے سے تعلق ہے. ان چیزوں کا ہم سے تعلق ہی نہیں ہے. جب ہم اکثر ہم بحثوں کا جائزہ لیں جو ہمارے چلتی ہیں زیادہ تر یہ دین کے نام پہ، تو تقریباً کم سے کم جہاں تک میں نے جائزہ کہ 90% بحثیں ایسی ہی ہیں جو آؤٹ آف سلیبس ہیں، ہمارے تعلق ہی کوئی نہیں سرے سے. بحث کر کے امت میں اختلاف پھیلا ہوا ہوتا ہے، وقت پہ وقت ضائع ہو رہا ہوتا ہے. جو اصل بات ہے اس سے اگنور کیا ہوا ہوتا ہے. ایسی بحثوں کو لے کے بیٹھے ہوتے ہیں جس کا سرے سے ہم سے سوال ہی نہیں ہونا. تو اس میں کئی چیزیں ویسے سیدھی سیدھی اللہ تعالیٰ کلیئر کر رہا ہے، پھر تعویلات کر کے کچھ کا کچھ بناتے ہیں. لیکن بیسکلی ہمیں ان بحثوں میں پڑھنا ہی نہیں چاہیے. اللہ نے ہم سے یہ کوئی نہیں پوچھنا. اللہ نے صاحب کیا جواب دیا کہ نتبع الا ما یوحی الیہ، میں اسی کی پیروی کرتا ہوں جو میرے پاس وہی پہنچی ہے. تو وہی وہ ہمارے پاس بھی پہنچ گئی، جو نبی کو وہی پہنچی وہی ہمارے پاس پہنچی ہے. کوئی 19-20 کا فرق نہیں ہے. انہوں نے بھی اس کی اتباع کی، ہم نے بھی اس کی اتباع کرنی ہے. اصل ہمارا ٹارگیٹ یہ ہونا چاہیے، اس کے اوپر ہم توجہ دیں، اس کے اوپر اپنے اتباع کریں. اسی میں کامیابی، انہوں نے بھی اسی میں کامیابی حاصل کی، صحابہ نے بھی اسی چیز میں کامیابی حاصل کی، اور قیامت تک کے لیے یہی کامیابی کی کنجی ہے. اس پہ ہمارا فوکس ہونا چاہیے، نہ کہ ہم فضول بحثوں میں پڑیں. کل حل یستوی الاعمی والبصیر، ان سے کہ کیا دو بلا آنکھ والا اور اندھا برابر ہو سکتے ہیں؟ اب ایک گائیڈ لائن کے اوپر جو چل رہا ہے ایک ساتھ مستقیم پہ چلا گیا کہ وہ آنکھ والا ہے، اس کو پتہ ہے میں کہاں جا رہا ہوں، دیکھ بھال کے چل رہا ہے. ایک اندھوں کی طرح چل رہا ہے، نہ اس کو کوئی گائیڈ کرنے والا، نہ کوئی اپنے خیالوں میں کھوئے کے چل رہا ہے. وہ اندھے اور آنکھ والے کی طرح ہے، کوئی دونوں برابر نہیں ہو سکتے. یہ جو کسی رہنمائی کے اندر چل رہا ہے وہ گویا کہ آنکھ والا دیکھ کے چل رہا ہے، اپنی زندگی دیکھ کے گزار رہا ہے. ایک وہ جو اندھا دن کسی کے تقلید میں لگا ہوا ہے، تقلید اندھے کو کہا جاتا ہے، اندھی تقلید. اندھا اور آنکھ والے کبھی برابر نہیں ہو سکتے. افلا تتفکرون، کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ سوالی انداز میں انسان سے پوچھاتے کہ تم دیکھو غور فکر کرو. اللہ تعالیٰ نے ایک روشنی دی، ایک ہدایت دی ہے، اس ہدایت کے ساتھ چلو گے تو تم آنکھ والے شمار ہو گے، ورنہ تم اندھے اور آنکھ والا تم جانتے کہ برابر نہیں ہو سکتے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں جگہ جگہ جھنجھوڑتا ہے، ہمیں ہلاتا ہے کہ ہم دیکھیں سمجھیں. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نشانیاں بتائی ہیں ان نشانیوں سے ہمیں فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب فرمائے. ہاں تھوڑا سی ہم اس ریویژن کر لیتے ہیں ایک دفعہ، اور مین پوائنٹ جو ہم دیکھ لیں. سب سے پہلی بات اللہ نے بتائی کہ ہم نے تم سے پہلے لوگوں کی طرف بھی پیغامات بھیجے، کیونکہ پہلے دفعہ نہیں آیا، اللہ تعالیٰ نے شروع سے سلسلہ جاری رکھا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے پکڑ بھی کی اور کھلے ہاتھ بھی دیا، دونوں طریقے سے، لے کے بھی آزمایا، دے کے بھی آزمایا. ہمارے کا مقصد کیا بتایا؟ تاکہ لوگ گر گڑائیں، اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ کی طرف اپنے عاجزی پیش کریں اللہ کے سامنے. مقصد اس کا یہ تھا. لیکن اللہ نے کہا کہ جو لوگ نہیں گر گڑاتے اس کی وجہ بھی اللہ نے بیان کی. کیوں؟ کہ ان کے دل سخت ہو جاتے ہیں، ان کی کرتوتوں کے باعث وہ اس کی طرف وہ آگے چلے جاتے ہیں کہ وہ سختی میں بھی اللہ کو پھر یاد نہیں کرتے. ایسے لوگوں کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسے لوگوں کی پھر جڑ کاٹ دی جاتی ہے. تو اس چیز کا سب سے پہلے ہمیں دھیان رکھنا ہے کہ اللہ کے ہمیں ہر وقت اللہ کے سامنے گڑانا چاہیے، اپنے عاجزی اللہ کے سامنے رکھنی چاہیے ہر حال میں، چاہے اچھا وقت ہو چاہے برا وقت ہو. اس کو اللہ تعالیٰ نے جوڑا کہ اللہ تعالیٰ نے جب نعمتیں دے رکھی ہیں، سماعت اور بصارت، یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی نعمتیں ہیں، اس کا ہم شکر ادا کریے. ہم سے چھین جائیں گے تو ہمیں کون لا کے دے گا؟ نہیں لا کے دی جا سکتی. ناممکنات میں سے ایک قسم کی چیز ہے کہ انسان ان کو کم از کم ہم جیسے لوگ تو نہیں ہم حاصل کر سکتے. ہم سے یہ چھین جائے ہم کہاں سے لیں گے؟ اللہ کے سوا کسی کی طاقت نہیں ہے. یہ ہم اپنے تناظر میں دیکھیں کہ ہم اپنے لیے بیسکلی پڑھ رہے ہیں، اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اللہ نے جو بات کی ہم اپنے پر اس کو منتبی کریں گے. ہم سے یہ چیزیں چھین گی تو ہم کہاں سے لیں گے؟ نہیں لے سکتے. تو فرمایا کہ ہم پھیر پھیر کے تمہیں دکھاتے ہیں آیات، دنیا میں بھی دیکھتے ہیں اور قرآن میں بھی یہ چیز ہے. پھر اللہ پھر کہہ رہا کہ تو اللہ تم پر اچانک عذاب آ جائے تو پھر کون ہلاک ہوگا؟ صرف ظالم لوگ ہلاک ہوں گے. تو اچانک عذاب کسی وقت بھی آ سکتا ہے. کوئی بھی برا عذاب سے مراد یہ نہیں کہ آسمان سے پتھر ہی برسے ہیں، کوئی بھی انسان کے بیماری کو تکلیف بھی آئے تو اس کو بھی عذاب ہی کہا جاتا ہے. وہ بھی تکلیف کی کسی صورت ہوتی ہے، وہ کسی وقت بھی آ جاتی ہے، انسان کے اوپر پتہ نہیں چلتا اس کو.
پھر اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کی بعثت کا مقصد بھیجا کہ پیغمبر ہم نے بھیجے کس لیے؟ خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے. اصل مقصد یہی ہے کہ قرآن پاک میں اس کے اندر بھی خوشخبریاں ہیں اور ڈراوے ہیں، تنبیہ ہیں انسان کو الرٹ کرنے کے لیے کہ انسان غلط راستے کی طرف نہ جائے. اور پھر اینڈ پہ بتا دیا کہ نبی کے ذریعے ہمارا عقیدے کلیئر کیے گئے کہ ہم جو اس کے بحثوں میں پڑھتے ہیں، نبی نے ہر چیز جواب اللہ نے دلوا دیا نبی کے منہ سے کہ میرے پاس کوئی نہ کوئی اللہ کے خزانے ہیں، نہ میں کوئی غیب جانتا ہوں، نہ میں اپنے آپ کو فرشتہ ہونے کا دعویٰ کرتا ہوں. آخر میں بات کنکلوڈ کیا کہ میں اس کی پیروی کر رہا ہوں جو میری طرف وحی کی گئی ہے. یہ سب سے پوائنٹ یاد رکھنے والی بات ہے کہ اتباع اصل میں کامیابی یہی ہے کہ جو اللہ نے وحی بھیجی اس کی اتباع ہو، اس کی پیروی ہو، اسی میں اندر کامیابی ہے. پوری تاریخ اس چیز کے اوپر گواہ ہے کہ انہی لوگوں نے کامیابی حاصل کی جس کو اس کی پیروی کی. تو ہمارے لیے بھی وہی ہم تک پہنچی، سب سے بڑی خوش قسمتی ہماری کہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں. وہی جو نبی میں نازل ہوئی ایز اٹ از ہم تک پہنچ گئی، اس میں 19-20 کا فرق نہیں آیا. اس کی ہم اتباع کریں گے، وہی کامیابی ہے. یہی اندھے اور آنکھ والے کا فرق ہے کہ جو اس کی پیروی کرے گا گویا کہ وہ آنکھ والا ہے، وہ دیکھ رہا ہے، راستے کے اوپر چل رہا ہے. تو اس کی پیروی نہیں کر رہا وہ اندھے کی طرح ہی ہے. وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. اللہ تعالیٰ میں صحیح سمجھنے کی، صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جس نے کوئی سوال کرنا اس کے بارے میں کر سکتا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.